मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला फ़ातिमता व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहता बिही इल्मुक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इलाही अज़मल बलाअ व बरहल ख़फ़ा व इनकशफ़ल ग़िताअ व इनक़तअ रजा व ज़ाक़तिल अर्ज़ु व मुनिअतिस समा व अंतल मुस्तआनु व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति व रख़ा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद उलिल अम्रि लज़ीना फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम व अर्रफ़्तना बिज़ालिका मंज़िलतन फ़फ़र्रिज अन्ना बिहक़्क़िहिम फ़रजन आजिलन क़रीबन कलम्हिल बसर औ हुवा अक़रबु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमने अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी इलाही अज़मल बला व बरहल ख़फ़ा को कर लिया था। आज जहाँ से रहता है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो सबसे मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था समझाना वो यही था कि मैं इताअत को कैसे समझा पाऊँगी और फ़रज़्ता अलैना ताअतहुम को, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि उलिल अम्रि लज़ीना और ताअतहुम ये दोनों को अच्छे से क्लियर कर लिया। अभी हम आते हैं व अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम। यहाँ पर ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है व अर्रफ़तना बिमंज़िलतम बिज़ालिका बिमंज़िलतम फ़फ़र्रिज अन्ना, तो यहाँ पर ये जो लफ्ज़ है अरफ़ा, थोड़ा सा हम इस अरफ़ा लफ्ज़ के अंदर आते हैं। अरफ़ा की जो मीनिंग होती है मैंने बहुत दफ़ा किया है लेकिन एक दफ़ा और करूँगी क्योंकि ये दुआ में आता है। एक होता है अरफ़ा, एक होता है अलमा। एक इल्म होता है और एक मारिफत होती है, दोनों में फ़र्क होता है। आपने देखा होगा कि अल्लाह के जितने भी नाम हैं उसके अंदर हमने अल्लाह ने कभी नहीं कहा कि अरीफ़ या आरिफ़, बस अल्लाह को कहते हैं अलीम। क्यों अल्लाह ने ये लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया है? कुरान में अगर हम देखें तो हमें कभी भी अल्लाह के लिए अरीफ़ या आरिफ़ नहीं मिलता, लेकिन अहादीस के अंदर मिलता है। लेकिन फिर भी अगर हम कहें तो शायद में भी अल्लाह के लिए लफ्ज़ अरफ़ा का इस्तेमाल हुआ हो, लेकिन जो जिसे कहते हैं ना बिल्कुल पावरफुल, ये ऐसा नहीं है, इल्म की तरह नहीं है, क्योंकि अरफ़ा और इल्म में फ़र्क होता है। मारिफत क्या होती है? अगर आप देखें तो खुदावंद आलम हमेशा कहता है अहल बैत की मारिफत हासिल करो, मेरी मारिफत हासिल करो। ऐसे कभी नहीं कहा कि मेरा इल्म हासिल करो, अहल बैत का इल्म हासिल करो, क्योंकि इल्म ऐसी चीज़ होती है जो नॉलेज है, ये अल्लाह ने हमें पहले से ही दे दी है। जैसे सूरह रहमान में हम पढ़ते हैं कि अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। पहले से ही अल्लाह ने इल्म दे दिया, इसको बयान करना बाद में सिखाया है। लेकिन जो मारिफत होती है वो पहले से नहीं होती। ये जो पहले से इल्म होता है ना, अब इस इल्म के ऊपर सोचने से, फ़िक्र करने से, उस इल्म को अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर लाने पर, उसके ऊपर स्टेप बढ़ाकर और इसके ऊपर रिसर्च करने को, काम करने को, बहुत इसकी डेप्थ में, गहराई में जाकर उसको फ़िज़िकल हासिल करने को कहते हैं मारिफत। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि ये जो मारिफत का लफ्ज़ है ये इसलिए इस्तेमाल हुआ है। लेकिन खुदावंद आलम ने कुरान में इस दुआ में इस्तेमाल किया है मारिफत का मतलब होता है यहाँ पहचान करवाई है। और फिर वही आ जाता है कैसी पहचान, कैसी मारिफत इसके अंदर आता है? ऐसी मारिफत जिसके अंदर शनाख्त होती है, जिसके अंदर तफक्कुर होता है, जिसके अंदर तदब्बुर होता है। और यहाँ पर भी हम आते हैं कि इसका जो ज़िद होता है वही इनकार होता है। और यहाँ पर होता है फ़लान यारिफ़ुल्लाह, यहाँ हम कहते हैं कि अल्लाह ने किसी फ़लाँ शख्स ने अल्लाह की मारिफत हासिल करी। हम ऐसे नहीं कहते कभी भी कि फ़लाँ शख्स ने अल्लाह का इल्म हासिल कर लिया, कभी भी हम ऐसे नहीं कहते हैं। तो अभी हमें पता चल गया कि इल्म वही जो इल्म पहले से मौजूद होता है, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि वो इल्म मौजूद है या नहीं है। लेकिन इसी इल्म के अंदर जो अल्लाह ने अंदर रखा है, इसी के ऊपर जो तदब्बुर, तफक्कुर और फिर उसकी बहुत गहराई के अंदर जाने को मारिफत कहते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि खुदावंद आलम ने यहाँ पर भी अहल बैत के लिए मारिफत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और शहीद मुतहरी इतना ख़ूबसूरत कहते हैं कि जब अल्लाह ने हमें कहा है ना कि मारिफत अर्रफ़तना बिज़ालिका मंज़िलतहुम, तो अल्लाह ने पहचान करवाई है उनकी। और वही कहते हैं कि अल्लाह ने तदब्बुर, तफक्कुर और बहुत गहराई में जाकर उनके बारे में हमें बताया है। अच्छा, वो कहते हैं कि शहीद मुतहरी कहते हैं कि ये जो हम कहते हैं ना कि अल्लाह ने अहल बैत की ऐसे मारिफत करवाई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम जब अहल बैत की मारिफत हासिल करते हैं कि हमें सिर्फ जन्नत मिलेगी, हम जहन्नुम से बच जाएंगे
اور جسے بہت زیادہ احادیث میں بھی ملتا ہے نا، نہج البلاغہ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، انما الائمۃ قوام اللہ علی خلقہ ورفاؤہ علی عبادہ لا يدخل الجنۃ الا من عرفہ وعرفہ ولا يدخل النار الا من انکرہ وانکروہ. یعنی یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ ائمہ معصومین علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے قوام ہیں. تو اللہ نے اپنی خلقت کے اندر ان کی معرفت رکھ لی ہے، اور جو بھی ان کو نہیں پہچانتا ہے وہ جہنم میں جائے گا، جو پہچانتا ہے وہ ان کی جنت میں جائے گا. جن کو اہل بیت پہچانتے ہیں اور جو اہل بیت کو پہچانتا ہے. تو یہاں پر وہی آتا ہے کہ جو ان کو پہچانتا ہے وہ جنت میں جائے گا، نہیں پہچانتا ہے وہ جہنم میں جائے گا. لیکن یہاں پر بھی شہید مطہری کہتے ہیں کہ نہیں، بات اس سے آگے ہے. کیا اس سے آگے بات ہے؟ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہاں پر جب ہم کہتے ہیں نا کہ جو امام کو نہیں پہچانے گا وہ جہنم میں جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں، اس سے آگے بات ہے، جہنم اور جنت سے بھی آگے بات ہے. وہ کیا آگے بات ہے جہنم اور جنت سے؟ وہ یہاں پر اس حدیث کو بتاتے ہیں کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. اگر کوئی اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا ہے، اس کی موت ایسے ہے جیسے جاہلیت کی موت ہے. تو جاہلیت کی موت کیسے ہوتی ہے؟ اور وہ انسان جو ہے وہ جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ تو یہاں پر مجھے سورہ محمد کی ایک آیت ملی جو بہت ہی میری نظر میں خوبصورت تھی، اور جب بھی میں سورہ محمد کی آیت پڑھتی ہوں تو مجھے اتنی اچھی لگتی ہے. اور جب کبھی کبھی ایسے لگتا ہے کہ جب کبھی بہت زیادہ میرا کھانے کو من ہوتا ہے اور میں سوچتی ہوں کہ اچھا مجھے ابھی کھانا چاہیے، اور جب تھوڑا سا بھی میں زیادہ کھانے لگتی ہوں تو فوراً مجھے یہ والی آیت یاد آتی ہے، جس میں اللہ کیا کہتا ہے؟ اللہ کہتا ہے ان اللہ یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار والذین کفروا. یہاں کہتے ہیں بے شک خداوند عالم وہ ہے، یدخل الذین آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجری من تحتها الانہار. اللہ جو ہے وہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کو اور صالحین کو جنت میں داخل کرے گا، ایسی جنت جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی. والذین کفروا، اور وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں، جو انکار کرتے ہیں. اچھا یہاں پر کفر کی میننگ وہی آ جاتی ہے کہ جو اپنے امام کو نہیں پہچانتے ہیں وہ جاہلیت کی موت مرتے ہیں. اور وہ جاہل کیسے ہوتے ہیں؟ وہ بالکل اس آیت میں جو بتایا گیا ہے ایسے ہوتے ہیں. کیسے ہوتے ہیں؟ والذین کفروا یتمتعون، وہ جو دنیاوی چیزوں کے مزے لیتے رہتے ہیں، ویأکلون، اور کھاتے ہیں، کما تأکل الانعام، جس طرح سے جانور کھاتے ہیں. وہ کچھ سوچ فکر نہیں کرتے ہیں، بس کھاتے ہیں اور مزے لیتے ہیں اور دنیا میں جیتے ہیں اور کچھ بھی ان کو نہیں آتا. تو جو جاہلیت کی موت کہا گیا، جو اپنے امام کو نہیں پہچانتا نا، اس کی مثال یہی ہے کہ وہ دنیا میں بس جیتا ہے، کہ رہتا ہے، سوتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے. وَيَأْكُلُونَ، اور کھاتا ہے، کما، جس طرح سے تأکل الانعام، جس طرح سے جانور کھاتے ہیں. اور پھر اللہ کہتا ہے میں بھی ان کے ساتھ کیا کرتا ہوں، وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ، اور جہنم جو ہوتی ہے وہ اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے. یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں، مولا فرماتے ہیں نہج البلاغہ خود اپنے جو ان کا لیٹر نمبر 45 میں فرماتے ہیں کہ جتنے بھی جانور ہمہا الفہا، جتنے بھی جانور ہیں ان کی صرف اور صرف فکر ہوتی ہے کہ مجھے کھانا کیسے ہے، اور ان کو اور کوئی بھی اس کے اندر فکر نہیں ہوتی. سورہ نجم میں بھی ہم پڑھتے ہیں نا، وَلَمْ يَرِدُوا إِلَّا الْحَيَاةِ الدُّنْيَا. جو کافر ہوتے ہیں نا، جو جاہل ہوتے ہیں، ان کا کیا ہوتا ہے؟ ان کا کوئی ارادہ نہیں ہوتا سوائے دنیا کی زندگی کے. اور پھر بھی سورہ اعراف آیت نمبر 179 میں بھی ہم پڑھتے ہیں اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک هم الغافلون. جو غافل ہوتے ہیں، جو اپنے وقت کے امام سے غافل ہوتے ہیں، ان کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ جیسے وہ جانور ہیں، یا جانوروں سے بھی بدتر ان کی حالت ہوتی ہے. اور یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں، امام علی علیہ السلام مولا فرماتے ہیں غرر الحکم میں فرماتے ہیں کہ جس کا تمام کی تمام فکر اور سوچ اس کا پیٹ ہوتا ہے، اور اس کی اہمیت بھی اتنی ہی ہوتی ہے جو اس کے پیٹ سے چیز نکلتی ہے. تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو غافل ہوتے ہیں، جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانتے ہیں، وہ جاہلوں کی طرح ہوتے ہیں. اور ایسے جاہل جو صرف کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں اور سوتے ہیں، اور اپنے وقت کے امام کو جان ہی نہیں سکتے ہیں. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ امام زمانہ کے بغیر تو ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے.
ہمارا کنٹرولر ہمارا وقت کا امام ہے. میرے پاس ایک بچی آئی اور وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ ایک سوال کرنے لگی. میں چاہتی ہوں میں اس کو اور بھی بیان کروں کہ ہمارا امام مہدی کیسا ہے اور کس طرح سے وہ زمین اور آسمان کو کنٹرول کر رہا ہے. ہم اس کے کنٹرول کے اندر خوش نصیب ہیں کہ ہم اپنے امام کے کنٹرول کے اندر ہیں. اچھا، وہ لڑکی میرے پاس آتی اور کہتی کہ کیسے پاسبل ہو سکتا ہے کہ امام زمان علیہ السلام جو ہے وہ اتنے ہزاروں سالوں کے بعد جب آئیں گے اور ظہور فرمائیں گے انشاءاللہ تو وہ 35 سے 40 سال کے جوان ہوں گے اور وہ بوڑھے نہیں ہوں گے. کس طرح سے ہو سکتا ہے؟ تو تھوڑی سی اس کو مثال میں نے اس طرح سے دی کہ امام زمانہ کو جو ہے وہ صاحب الزمان بھی کہتے ہیں. امام زمان اور صاحب الزمان بھی کہتے ہیں. تو صاحب الزمان کی میننگ کیا ہوتی ہے؟ صاحب کا مطلب ہوتا ہے مالک، کنٹرولر. زمان یعنی یہ جو پیریڈ چل رہا ہے. تو اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا زمانہ ہے، جو ہمارے دن اور رات جو چینج ہو رہے ہیں، وہ زمان وہ سورج اور چاند کے آنے اور جانے سے، دن اور رات جتنے بھی ہمارے پاس ہم دیکھتے ہیں کہ سال گزر رہے ہیں وہ بھی انہی کے آنے اور جانے سے گزر رہے ہیں نا. تو جو ہمارے پاس وقت ہے، جو زمان ہے، وہ سورج اور چاند کے ذریعے سے ہوتا ہے. تو ابھی ہم جو ہے وہ زمانے کے کنٹرول میں ہے، سورج اور چاند کے کنٹرول میں ہے اور وہ ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں. جیسے حدیث میں بھی ہے نا، ان اللیل والنہار یعملان فیکم فاعمل فیہما ویأخذان منکم فخذ منہما، کہ دیکھو دن اور رات تمہارے اوپر کام کر رہے ہیں. اے انسان، یہ جو دن اور رات ہے نا وہ ہمارے اوپر کام کر رہے ہیں اور پھر تم بھی اس کے اندر کام کرو. وَيَأْخُذَانِ مِنْكُمْ، یہ دن اور رات تم سے چھین رہے ہیں. کیا چھین رہے ہیں؟ تمہاری انرجی، تمہاری طاقت کو، تمہاری جوانی کو، تمہاری ہر چیز کو چھین رہے ہیں. اور فَخُذْ مِنْهُمَا، اور تم بھی ان سے چھینو. تو یہ جو سورج چاند ہے، یہ جو زمان ہے، ہم اس کے کنٹرول میں ہے اور جیسے چاہتا ہے وہ ہمارے اوپر اپنا کام چلا رہا ہوتا ہے. ایک سائنسدان بھی کہتا ہے نا کہ انسان جو ہے وہ سورج اور چاند اور دن اور رات کے کنٹرول میں، زمانے کے کنٹرول میں بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے اب دیکھو ایک تھیٹر ہے، ایک آپریشن تھیٹر ہے، وہاں پر کسی کو لٹایا جائے اور روز اس کا جسم کا ایک پارٹ جو ہے وہ کاٹ کر اس سے جدا کیا جائے اور پھینکا جائے. جیسے ایک دن انگلی کاٹی، ایک دن ہاتھ کاٹا، ایک دن پاؤں کاٹے، ایک دن ایسا کر کر کے آخر وہ انسان ختم ہو جائے گا. تو وہ سائنسدان کہتا ہے کہ یہ جو زمین اور آسمان اور رات اور دن ہے نا، بالکل اسی طریقے سے انسان کے اوپر کام کر رہے، اس کے جسم میں سے ہر ایک پارٹ کو چھین رہے ہیں. وہی میں نے بتایا نا، انرجی، طاقت، جوانی، سب کچھ اس میں سے چھین رہے ہیں، بالآخر اس کو موت دے دیں گے. تو یہ جو زمانہ ہے وہ انسان کے اوپر کام کر رہا ہے. لیکن صاحب الزمان کیا مطلب ہے؟ یعنی یہاں یہ آتا ہے کہ ہم زمانے کے کنٹرول میں ہیں لیکن زمانہ بھی کسی کے کنٹرول میں ہے اور زمانہ بھی ایک صاحب رکھتا ہے جو اس کو کنٹرول کر رہا ہے. تو امام زمان جو ہے وہ صاحب الزمان ہے، وہ اس زمانے کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس سورج اور چاند اور ستارے اور دن اور رات پر جو کنٹرولر ہے وہ امام زمانہ ہے. خدا نے امام زمانہ کو کنٹرولر بنایا ہے. اور خود خداوند عالم یہ کہتا ہے نا، حجت کے لیے کہتا ہے کہ اگر حجت نہ ہوتی تو زمین کب کا تباہ ہو چکی ہوتی، کب کے اپنے رہنے والے کو کھا چکی ہوتی. اگر حجت خدا زمین پہ نہ ہوتی تو ایک دن بھی ایسا نہیں ہوتا کہ قیامت نہ آتی. تو اللہ نے اس حجت کو رکھا ہے اور یہ زمانے کو وہ حجت کنٹرول کر رہی ہے. تو جب امام زمان علیہ السلام زمانے کو کنٹرول کر رہے ہیں اور زمانے کے اوپر ہے، تو کس طرح سے ہو سکتا ہے کہ زمان، سورج، چاند، دن رات ان کے اوپر کام کرے اور وہ بوڑھے ہوں؟ تو یہ پاسبل نہیں ہے. تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا کہ امام زمان علیہ السلام کی معرفت ہمارے لیے ضروری ہے، اور اگر جو اپنے وقت کے امام کو نہیں پہچانے گا وہ اس طرح سے جیسے ایک جاہل ہے، جیسے ایک کافر ہے، جیسے مشرک ہے، جیسے وہ کھاتے ہیں، پیتے ہیں، جیتے ہیں اور جانوروں کی طرح بس ان کا سارا ہم اور غم اور تکلیف جو ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ مجھے کھانا کیسے ہے، مجھے پینا کیسے ہے اور مجھے رہنا کیسے ہے. پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں نا، وَعَرَّفْتَنَا بِذَلِكَ مَنزِلَتَهُمْ کے اندر آتے ہیں کہ اے اللہ تم نے پہچان کروائی ہے ان کی
خود ان کے وجود کے ذریعے سے، یعنی اے اللہ تم نے ائمہ معصومین کے وجود کے ذریعے سے تم نے ان کی منزلت کو پہچان کروائی ہے۔ منزلت کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ نزلہ ہوتے ہیں، اور نزلہ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ کسی چیز کا نازل ہونا، یعنی اللہ نے اس زمین پر جو سب سے زیادہ منزلت نازل کی ہے، اہمیت، اگر ہم دیکھتے ہیں کائنات میں جو سب سے زیادہ جن کی اہمیت ہے وہ ہے اہل بیت علیہ السلام، اور ان کے جیسا جو اللہ نے وہی اولی الامر کہا ہے، فرضت علینا طاعتہم کا اللہم صلی علی کا، اور بہت ایسی چیزیں جو ہم زیارت جامع کبیر میں پڑھتے ہیں۔ اگر ہم نے زیارت جامع کبیر پڑھا ہے نا تو اس میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ اہل بیت علیہ السلام کے لیے خدا نے کیا کہا ہے۔ خدا کہتا ہے خزان الدین ہے، یہ خزانے دار ہیں دین کے، اور یہ جو ہے وہ ایک کمین ہے، ایک کان ہے کس کی؟ معرفت کی۔ یہ وہ ہے جہاں پر وحی رکھی جاتی ہے، اور بہت زیادہ یہ اہل بیت نبوہ ہے، یہ کائنات کی روح ہے، بغیر اس کے کائنات نہیں ہوتی۔ اگر رسول خدا اور محمد اور آل محمد نہ ہوتے تو کائنات کی خلقت کا تصور بھی نہیں تھا۔ تو یہ ان کی، یہ اس کو کہتے ہیں منزلت، یہ جو اہمیت اللہ نے نازل کی ہے ان کی، وہ اللہ نے اہمیت ان کی ہمیں دکھائی ہے ان کے ہی وجود کے ذریعے سے۔ اور پھر ہم آتے ہیں کہ یہاں پر ایک اور چیز آتی ہے کہ کیا اللہ کہتا ہے عرفتنا بذالک منزلتہم، میں نے ان کی منزلت کی تمہیں پہچان کروائی ہے۔ کیا ایک عام انسان جو ہے وہ ان کی منزلت کی پہچان کر سکتا ہے؟ میں اور آپ، ہم پہچان سکتے ہیں محمد اور آل محمد کو، یا ہم ان کی جو معرفت ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ائمہ معصومین علیہ السلام کی معرفت کیا، ان کی منزلت کیا ہے؟ کیا ہم لوگ اتنی حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ہم ان تک پہنچ جائیں؟ امپاسبل، یہ ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر یہ آتا ہے کہ خداوند عالم صرف یہ کہنا چاہتا ہے کہ دیکھو، کبھی بھی ہم ائمہ معصومین علیہ السلام کی منزلت کا جو حق معرفت ہے وہ کبھی بھی ادا نہیں کر سکتے، لیکن ہر انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق اپنے امام زمان کو جانے گا، اس کی معرفت حاصل کرے گا، تو وہ اتنا ہی جاہلیت سے دور ہوگا۔ وہ جتنی کیپیسٹی رکھتا ہے، جتنا امام کو پہچان سکتا ہے، ایسا نہیں کہ پورے کا پورا امام کو پہچان لے، جتنی اس کی کیپیسٹی کر سکتا ہے وہ کر لے، تاکہ وہ جاہلیت کی موت نہ مرے۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند عالم صرف یہ کہتا ہے کہ انسان جتنا تم کر سکتے ہو کرو۔ اور ایک دفعہ قرآن کی آیت بھی ہے نا کہ خداوند عالم سورہ آل عمران آیت نمبر 102 میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو، تقوی رکھو اللہ کا، کیا جتنا اس کا حق ہے ڈرنے کا، جتنا حق رکھتا ہے اللہ اتنا ڈرو۔ کیا ہم اللہ کے ڈرنے کا یعنی اللہ کے تقوی کا حق ادا کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ تو خداوند عالم کیا کہتا ہے یہاں پر؟ سورہ تغابن کی آیت نمبر 16 میں اللہ نے کلیئر کہہ دیا، واضح کر دیا اس بات کو۔ کیا کہتا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تم ڈر سکتے ہو، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، جتنی تمہارے اندر کیپیسٹی ہے تم اتنا کرو۔ اور ہم سورہ مزمل میں بھی پڑھتے ہیں نا فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ کہتا ہے قرآن پڑھو، لیکن فَاقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا تمہارے لیے آسان ہے تم اتنا قرآن پڑھو۔ تو جتنا ہمارے لیے پاسبل ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ بس تھوڑا سا سن لیا، مجلس سن لی ہے، نہیں، جتنی، یعنی میں اپنی جان لگا کر بھی جتنی معرفت حاصل کر سکتی ہوں کوشش کروں کہ میں اتنی ہی اہل بیت علیہ السلام کی معرفت کو حاصل کروں۔ پھر اس کے بعد ہم آتے فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًا عَاجِلًا قَرِيبًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ یہاں پر بھی جو ایک لفظ استعمال ہوا ہے فرج، فَفَرِّجْ عَنَّا بِحَقِّهِمْ فَرَجًا عَاجِلًا قَرِيبًا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ۔ فرج کے جو روٹ ورڈس ہیں، روٹ میننگ ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ وسیع ہونا، کھلا ہونا، اور جیسے کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان میں کسی چیز کا فاصلہ ہونا، دوری ہونا، اس کو کہتے ہیں فرج۔ لیکن ایک لفظ استعمال ہوا ہے جب فرج، وہی میں نہیں چاہتی بار بار کہ میں گرامر کی طرف آؤں، لیکن پھر بھی مجھے مجبوراً گرامر کی طرف آنا پڑتا ہے۔
تو فرج جب ان کے ساتھ آتا ہے نا تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس دوری کو دور فرما، وہ جو بیچ میں فاصلہ ہے، یہ جو بہت وسعت ہے، اس کو دور فرما جب ان کے ساتھ آتا ہے۔ تو جب ہم دعائے فرج پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں ففرج عنا بحقہم فرجن، اے اللہ یہ جو بہت امام زمانہ علیہ السلام کی دوری کی وجہ سے جو اتنی مشکلات، مصیبتیں، پرابلم آ گئی ہیں، اے اللہ ان کو دور فرما۔ فرج عنا بحقہم فرجن عاجلا، اے اللہ تجھے ان کے حق کا واسطہ ہے، فرجن عاجلا، ایسی دوری اتنا جلدی، اتنی ایسی دوری جیسے کہتے ہیں اس فاصلے کو اتنا کم کر دے عاجلاً، بہت جلدی۔ اجل کا مطلب ہوتا ہے بہت، کسی کام کو جو ہم اسپیڈ سے کرتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں عاجلاً، قریباً، بہت قریب، کلمح البصر کا مطلب ہوتا ہے جیسا لمحہ کا، لمحہ بلمحہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں لمحہ، یعنی وہی ٹائم، ایک لمحہ جو سیکنڈ سے بھی کم ٹائم ہوتا ہے اس کو لمحہ کہتے ہیں، بصر یعنی آنکھ، کلمح البصر، اے اللہ یہ ہماری جتنی مشکلات ہیں، پرابلم ہے، جو بھی کچھ ہے، اے اللہ تجھے محمد اور آل محمد کے حق کی قسم ہے، ہماری ان پریشانیوں کو جو امام زمانہ کے دور ہونے کی وجہ سے، یہ جو ہم کہتے ہیں کہ امام زمانہ کی غیبت کی وجہ سے، ان کے بیچ میں جو ہمارے اندر فاصلہ ہے، ان کی وجہ سے اتنی مشکلات جو آئی ہیں، تو اے اللہ ان کو دور فرما، ختم کر دے ہمارے غم کو، ہمارے رنج کو، ہمارے تکلیف کو، کلمح البصر، پلک جھپکنے، جیسے پلک جھپکتے ہیں نا، ایسے پلک جھپک کے ان سب کو دور فرما، او ہوا اقرب، یعنی پلک جھپکنے سے بھی پہلے اے اللہ اس کو دور فرما۔ تو انشاءاللہ آج کے لیے کافی ہے، انشاءاللہ اس کو میں کھولوں گی، ففرج عنا بحقہم ہم کیوں کہتے ہیں، اور او ہوا اقربو کو بھی، اور پھر اس کے بعد آتے ہیں یا محمد یا علی یا محمد اکفیانی فإنکما کافیان، انصرانی فإنکما ناصران، یا مولانا یا صاحب الزمان۔ انشاءاللہ ہم اس کو بھی کریں گے، اور مجھے لگتا ہے 2 جلسے ہمارے ہوں گے، 2 لیکچر درس ہوں گے، اس کے بعد ہم آئیں گے اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن میں، اور ہم خدا سے کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتے، اور اے اللہ ہم جہنم میں بھی نہیں جانا چاہتے، تو اے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد اور آل محمد کے حق کا، خدایا ہمیں محمد اور آل محمد کا اور قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔